प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नावल अफसून नगर किस नंबर 9। हवेली में लगे फूलों के पौधे खिलने लगे थे, लेकिन अरमश के दिल में बहार नहीं आई थी। वो अब तक खजां की रात में जी रही थी, या शायद मौसमों ने उल्टा सफर करना शुरू कर दिया था। अरमश की जिंदगी का पहिया तो यूं भी उलट चल रहा था। गाड़ी जो सुस्ती से बढ़ रही थी वो तो अब पीछे की जाने भटने लगी थी। रास्ते की दुश्वारियां सहते सहते अरमश थकती जा रही थी। अरमश बीबी, बड़ी बीबी जी बुला रही है आपको। रज्जो ने दूर से ही अरमश को आवाज दी। अंदर से निकलते हुए अरमश पुलू के करीब घूमती हुई दिखाई दी थी। दादी बुला रही है, खुदा खैर करे। अरमश हाथों से मट्टी झाड़ते हुए रज्जो की जानिब बढ़ रही थी। अरमश के माथे पे आई बालों की लट को अरमश ने अपने हाथों की मदद से हटाया था, मगर वो बार बार आगे आ जाती थी। दादी कब जाएगी? तुमने नाश्ता कब पूछा था? अरमश तेज तेज कदम उठाती दादी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वो रज्जो से सवालात किए जा रही थी। जी पूछा, मगर बस आपको बुलाने का कहा उन्होंने, और मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे। रज्जो का जुमला मुकम्मल होती है अरमश के उठते हुए कदम रुक गए थे। रज्जो नहीं रजिया बीबी, वो मेरी दादी है, ये बात मत बोलना, अरमश ने तनबिया की थी। वो अच्छे से जानती थी कि डर वाली बात के पीछे छुपी बात का मतलब क्या था। रज्जो ने अरमश की बात सुन के खामोशी इख्तियार की थी। बड़ी बी की खिदमत करने से बेहतर तो जानवरों के बाड़े में भेज दें कादिर साहब, रजिया ने सोचा। दादी के पास जल्दी पहुंचने के लिए अरमश ने रज्जो के साथ आने या ना आने पे कोई तवज्जो ना दी। दादी मैं आ गई। अरमश की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो किसी छोटे से बच्चे को नींद से बेदार होने पर चमका रही है। आमश, दादी ने मुश्किल से अपने हाथ को उठाने की कोशिश की थी, मगर वो हाथ कांपने लगा था। एक वक्त था जब अरमश दादी के सामने जाने से भी घबराती थी, और आज अरमश जो दादी को देखभाल कर रही थी। अरमश और दादी के दरमियान में सर्द मेरी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन शायद देर हो गई थी। दादी पे होने वाले फालिज के हमले ने उनकी गोयाई की कुव्वत को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज अदा ना हो पाते थे। वो बेबसी से अपनी बड़ी पोती को देखती रह जाती थी। वो इसी वक्त इम्तिहान देकर यूनिवर्सिटी से वापस आई थी जब उसे उसके बाबा ने जल्दी से तैयार होने को कहा था। अचानक से तैयार होने की बात सुनकर अरमश चौंक उठी थी। उसने बाबा की जानिब सवालिया नजरों से देखा था। तैयार क्यों बाबा? अरमश ने कंधे से बैग उतारते हुए पूछा। वो किचन से पानी लेने के लिए जा रही थी जब बाबा ने कहा, भूल गई, तुम बहुत कुछ बोलनी ही लगी हो। अरमश के बाबा ऐसी बात करेंगे? अरमश को यकीन नहीं आया था। पिछले चंद दिनों में वो सचमुच कुछ तेज मिजाज हो गई थी, लेकिन अब्बा के सामने वो कुछ ना कहती थी। मगर ये बात सुनकर अरमश के रगों में खून खोल उठा था। उसे बाबा के जुमले से ज्यादा करीब खड़े जरियान की लापरवाही ने तपश दिलाया था। वो बाबा की जानिब पलटी और बोली, बाबा नहीं भूली मैं कुछ भी। ये जोर देते हुए उसने जरियान की तरफ देखा था कि शायद वो कुछ बोलेगा, शायद वो माहौल बदलने के लिए कोई बात शुरू कर देगा। लेकिन वो तो हयात को कुछ समझाने में इतना मगन था कि उसने तवज्जो तक नहीं दी। तमीज से बात करो अरमश। कदीर साहब को बेटी का पलट के जवाब देना बुरा लगा था। जी बाबा। अब्बा का तमीज से बोलने को कहना इतना तकलीफ था न था जितना जरियान का इस वाक़े से लाताल्लुक़ रहना। अरमश को ऐसा लगा था उसके कंधों पे पहाड़ों को बोझ डाल दिया गया है। वो किचन के जानिब पाँव को घसीटते हुए चल पड़ी। काश बाबा इम्तिहानात का पूछ लेते। अरमश ने जरियान से तवज्जो हटाने के लिए उस पहलू पे सोचने की कोशिश की, लेकिन दिमाग ने तो जैसे इनकार कर दिया था जवाब देने से। कदीर, तेरे ही लाड ने बिगाड़ दिया है, दादी ने अरमश के पलटते हुए नफरत से कहा। गलती हो गई अम्मा, आपकी माँ के मरने के बाद मैं नहीं चाहता था ये अकेली हो जाए। बस यही सोचकर कदीर साहब को जैसे अपनी बड़ी बेटी की पैदाइश का ही दुख था। वो एक ही थी जो सबसे मुनफरद थी, अपने आप की भी होश ना थी जैसे। और अब तो फराज भी उस जैसा खामोश होता जा रहा था। वो अक्सर घबराने लगे थे कि फराज भी कल को ऐसा हो गया तो उनका सहारा कौन होगा। जी मैं तो मुलाजमा बन के आई थी ना। फरहत बेगम जो कदीर साहब की बात सुनती ही आग बगोला हुई थी, फौरन से मैदान में कूद पड़ी थी। फरहत तू ते चुप कर जा, अम्मा ने ठोका। अम्मा आप वहां उसके साथ अपना भी ख्याल रखना। कदीर साहब माँ के लिए भी फिक्रमंद हो रहे थे। फराज इस वक्त हाथों में पैकेट लिए अंदर आया था। आपके लिए आपकी दोस्त नाजिश ने कुछ भेजा है। पैकेट फराज ने हयात की जानिब बढ़ाया।
وہ پیکٹ تامتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ یہ پیکٹ ماموں نے بیچا ہوگا، وہ جس کام کے لیے انہوں نے 10 دن کا کہا تھا، آج 2 ماہ بعد مکمل ہونے کو تھا۔ پیکٹ میں موجود پتلے کو دیکھ کر حیات کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اپنے اس نام نہاد اسٹڈی روم میں آ چکی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، وہ پتلا بالکل زریان کے جیسا تھا، جیسے کسی نے اپنے سامنے تراش کر بنایا ہو۔ حیات کو ماموں سے تمام شکوے دور ہونے کو محسوس ہوئے تھے۔ وہ پتلے والا کام تو دیر سے کر رہی تھی، مگر اس نے ماموں کی ہدایت کے مطابق ایک دوسرا عمل بھی کیا تھا، جس کے بعد سے زریان ارمش کے بجائے حیات کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگا تھا۔ ایک پتلا تو زریان کا ہوا، دوسرا کس کا ہے؟ حیات نے جلدی سے پیکٹ کھول کر دیکھا تو وہ ایک عورت کا پتلا تھا۔ اس کے چہرے پر پردہ ڈالا گیا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حیات نے نقاب الٹا تھا۔ چند لمحے بے حس و حرکت کھڑے رہنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ماموں کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو ماموں، حیات نے خوفزدہ سے انداز میں بولا۔ ملا پیکٹ؟ پروفیسر یعقوب نے انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیا۔ جی مل گیا، لیکن یہ ایک پتلا عورت کا کیوں؟ حیات اس پتلے کو گورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دماغ میں جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ سب خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہ اب ماموں کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تم ہو حیات؟ ماموں نے تحمل سے جواب دیا۔ ان کے لہجے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی سوال کے انتظار میں تھے۔ ماما میں ماموں کیوں؟ کس کی جانب مائل کرنا ہے؟ تو ایک ایک تاریخ میں دونوں پتلوں کو قریب لانا ہے، پاگل لڑکی۔ پروفیسر یعقوب حیات کو عمل یاد کروا رہے تھے، جیسے شاید وہ بھول گئی تھی۔ او سچ، یاد آ گیا۔ حیات نے یاد آنے پر فوراً اسے جواب دیا تھا۔ حیات نے کال کاٹی نہیں تھی، وہ ماموں سے کچھ مزید باتیں کرنا چاہتی تھی۔ ماموں آج ارمش جا رہی ہے گاؤں، ابھی ابا نے بولا ہے، حیات نے خوش ہوتے ہوئے بتایا تھا۔ او تو بانجی، تمہارے لیے تو میدان خالی ہو گیا۔ پروفیسر یعقوب کے چہرے پر شیطانی ہنسی نمودار ہوئی تھی۔ ارمش کے نام پر انہیں کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ اب زریان اور شیان دونوں سے دور ہو گئی۔ حیات کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی میدان خالی ہو گیا تھا۔ بس ماموں، آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ حیات آج سچ میں خوش تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ وہ کام جو وہ لڑ جگڑ کر نہیں کر سکتی تھی، جادو سے کتنے آرام سے کر لیا تھا۔ آخر افسون اگر جو ساتھ تھا اس کے۔ ارمش کے جانے کے بعد اب تمہارے کام میں بھی مدد کرنا ہوگی حیات۔ پروفیسر یعقوب کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ کون سا کام ماموں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں ہو؟ حیات نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ جو کام ہے وہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا بچے، تم بس ارمش کو اپنے اوپر شک مت ہونے دینا۔ ماموں نے بانجی کو مشورہ دیا تھا۔ دادی کو ناشتہ کروا چکنے کے بعد ارمش اب دادی کے پاس بیٹی نے اخبار میں ساتھ تازہ خبریں سنا رہی تھی، لیکن دادی تو جیسے خبریں سنتے ہوئے دوائی کی غلبی کی وجہ سے انودگی میں چلی گئی تھی۔ ارمش کو اپنا بدن ٹوٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ ارمش دادی کی بیماری کی وجہ سے شاید چڑچڑا پن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اس بدلے ہوئے مزاج سے خود بھی عاجز آ گئی تھی۔ اب تو ارمش ابا کا فون آنے پہ بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ وہ جلد سے جلد بات ختم کر کے فون بند کر دیتی تھی۔ اس نے فراز کو بھی کتنی بے دلی سے خدا حافظ کہا تھا جب وہ لاہور پڑھنے کے لیے جانے والا تھا۔ تایا جی گھر میں ہوتی ہی کہاں تھے، اور ارمش کا فون بھی تو شہر آ گیا تھا، جسے نہ ارمش نے منگوانا چاہا اور نہ ہی گھر میں سے کسی نے بھیجنے کا سوچا۔ خود کو زخمی کرنے کے بعد سے اپنی موت کے وہم اور وسوسے نے جیسے ارمش کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ نماز کی پابندی کرنے والی ارمش اب اپنی موت کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ یہ گاؤں کی حویلی تو جیسے کسی شہزادی کو قید رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی قلعے کی جیسی تھی، جہاں وہ دادی کی خدمت کے علاوہ باقی تمام کاموں سے دور ہو گئی تھی۔ دادی کے کمرے میں بھی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی تیسرا شخص موجود ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ ارمش کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دادی کے بیڈ کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے دادی کا ہاتھ بچوں کے جیسے تھام لیا تھا۔ انجانے سے خوف نے ارمش کی رہی سہی قوت برداشت چھین لی گئی تھی اس سے۔ ارمش بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب خود سے ہی رونے لگی تھی۔ اس نے دادی کے ہاتھ کو زور سے پکڑا تو دادی کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ دادی کے پکارنے پہ ارمش نے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے فوراً سے مسکراتے ہوئے دادی کو دیکھا۔ دادی جو الفاظ ادا کر رہی تھی وہ ارمش سمجھ سکتی تھی۔ وہ تو ان کے بنا بولی ہی بات سمجھ جاتی تھی۔
دادی نے اسے کبھی اپنے قریب ہونے ہی نہ دیا تھا۔ دادی نے کچھ اشاروں اور اپنی فالح زدہ زبان کو استعمال میں لاتے ہوئے ارمش سے رونے کی وجہ پوچھی تھی۔ دادی، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہاں کوئی اور بھی، یہاں نہیں بلکہ ہر وقت کوئی ہوتا ہے میرے ساتھ۔ دو شیطانی مسکراتی آنکھیں ہر وقت میرا پیچھا کرتی ہیں دادی، آپ کو یہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ارمش کو تو جیسے کوئی بندہ چاہیے تھا، اس نے اپنے سب خوف کھول کر رکھ دیے تھے۔ خوف اور حیرت کے مارے دادی کی آنکھیں پھیل گئی تھی اور خود ہی سکڑنے لگی تھی۔ وہ ارمش کی بات سن کر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ علامات کچھ اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو جس میں ابھی کچھ طاقت باقی تھی اسے ارمش کے سر پہ رکھا تھا۔ آج اس ہاتھ میں موجود شفقت ارمش کے تھکن زدہ جسم کو سکون دے رہی تھی۔ اشاروں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے دادی نے نہ گھبرانے کی تلقین کی تھی اور ارمش کو اپنے قریب آنے کو کہا تھا۔ وہ اپنی پوتی کا ماتھا چومنا چاہتی تھی، وہ جو ان کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسے خدمت کر رہی تھی جیسے کوئی نرس ہے۔ بابا اور تایا نے دادی کا علاج شروع کروا رکھا تھا، مگر یہ تو دادی کی ضد تھی کہ انہوں نے اب شہر نہیں جانا۔ ایکسرسائز لے کر تمام دوسرے کام بس ارمش کی ذمہ داری بن گئے تھے۔ ارمش دادی کے پاس سر رکھ کے بیٹھ کر ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ جب ارمش کو ان گزرے چند ماہ میں سکون ملا تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی مگر سو نہ سکتی تھی، اسے نیند سے خوف آتا تھا۔ وہ ارمش جس کے مسکراہٹ سے بہار آتی تھی اب ایسی ارمش بن کر آ گئی تھی جسے بہار بھی مسکرانے پہ مجبور نہ کر سکتی تھی۔ گرتی ہوئی صحت نے ارمش کو اندر سے بھی کاٹ دیا تھا۔ دادی دادی آپ سن رہی ہیں نا؟ ارمش نے جانے کیوں دادی پہ بھروسہ کرنے کا سوچا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اپنی تکلیف دادی سے بیان کر دے گی تو وہ اس کی مدد کرے گی۔ وہ کسی پہ اعتبار کرنے کا حوصلہ کھو چکی تھی، مگر نہ جانے کیسے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے اس بوجھ کو اتارنے کا شاید فیصلہ کر لیا تھا۔ دادی کی ہلکی سی ہوں کی آواز سنتی ہی ارمش ان کے قریب آ گئی تھی۔ دادی بھی اب ارمش کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دادی، میں پاگل ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے دادی، مجھے سونا ہے، مجھے بچا لو دادی۔ اب تک ارمش نے یہ بات بہت حوصلے سے کہی تھی۔ وہ اپنے آنسو کو چھپانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ دادی نے ارمش کو پانی پینے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی سے ارمش کے ہاتھ کو سہلا رہی تھی۔ وہ اتنا کر سکتی تھی، انہوں نے پوتی کے لیے اپنے دل میں پہلی بار پیار کے جذبات کو محسوس کیا تھا۔ دادی پتہ ہے یہ دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے پتہ نہیں کتنا مارا ہو۔ وہ اپنے بازو پیچھے کیے اپنے زخم دکھا رہی تھی جو اسے خود معلوم نہیں تھے کہ اسے کب بنے۔ دادی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا، کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکتی۔ خدا نے جب یہ زبان لے لی تھی تب ہی انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت پیش آئی تھی۔ ان کے دل میں جادو کے وہم وسوسہ تو ہمیشہ ہی موجود رہتے تھے، اور اب تو جسم پہ نشانات دیکھ کر وہ مزید اندیشوں کا شکار ہو گئی تھی۔ دادی نے ارمش کو بولنے کو کہا، وہ اپنی تمام کیفیات کے بارے میں کھل کر بولے، مگر تب ہی رجو کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے آتے ہی دونوں دادی پوتی خاموش ہو گئی تھیں۔ ارمش کے گئے چند دن ہی گزرے تھے کہ رات میں اچانک ماموں کی کال آ گئی تھی۔ حیات پتلوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ماموں؟ آپ اور ارمش؟ حیات کی آواز چیخنے کی حد تک بلند تھی۔ کیوں، میرے میں کیا کمی ہے حیات؟ پروفیسر یعقوب نے کمال مکاری سے اپنی آواز میں اداسی شامل کی تھی۔ وہ بانجی، مطلب وہ تو چھوٹی ہے نا آپ سے۔ حیات نے بات بدلنے کی کوشش ہی کی تھی۔ حیات کو ارمش سے جلن محسوس ہوئی تھی۔ آخر ہر کسی کو وہی کیوں پسند آتی تھی؟ چھوٹی ہے تو کیا ہوا؟ حیات، تم نے اپنا کام کروانا ہے یا نہیں؟ پروفیسر یعقوب کے لہجے میں پہلے ہی بہت سختی ہوئی تھی، مگر جو آج تھا حیات اسے کچھ خاص نام نہیں دے سکتی تھی۔ میں کروں گی ماموں، لیکن میں شایان سے بات کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ حیات کی باتوں سے ارمش کو برا کیسے سمجھے گا ماموں؟ حیات نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا تھا۔ او تو کون کہہ رہا ہے حیات بات کرے؟ بات تو ارمش کرے گی، پروفیسر یعقوب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا مطلب میں ہی ارمش بنوں؟ ماموں، ارمش کا فون گھر رہ جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں… نہیں ماموں، کبھی نہیں۔ حیات نے فون پر نہ کرتے کرتے سر میں نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ ارمش کو ماموں کے حوالے نہیں کرے گی،
اس نے عہد کیا تھا خود سے، تو ٹھیک ہے اپنا کام خود کر لو۔ پروفیسر یعقوب تو جیسے باضد تھے، ارمش نہیں تو کچھ نہیں۔ ماموں آپ عمل کے درمیان کیسے چھوڑ سکتے ہیں مجھے اکیلا؟ حیات نے بھی احتجاج کیا تھا۔ میں ابھی عمل روکنے لگا ہوں، اور عمل روکنے سے جو ہوگا وہ تم جانو۔ زریان، پروفیسر نے جیسے آخری حربہ استعمال کیا تھا۔ کسی کیا مطلب؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ چاہیے تم سے، اور تم نے حامی بھری تھی۔ اب وقت آنے پر پیچھے ہٹ رہی ہو۔ نہیں نہیں، میں پیچھے نہیں، خدا کے لیے زریان کو کچھ نہیں ہونے دینا ماموں پلیز۔ حیات کو اپنے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ زریان کو نقصان پہنچنے کا سوچ کر کام گئی تھی۔ تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ٹھیک ہے ماموں، کروں گی، مگر اگر زریان کو کچھ ہوا میں آپ کی زندگی حرام کر دوں گی۔ حیات نے بات مکمل ہوتی ہی فون کاٹ دیا تھا۔ کس بوڑھے لومڑ سے سامنا ہوا تھا حیات کا! اس قدر عیاری سے اس شخص نے حیات کو پھانس لیا تھا اپنے جال میں۔ حیات کمرے سے باہر نکل کر سر گھٹنوں میں دبا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے حیات، یہاں سر جھکا کے کیوں بیٹھی ہو؟ حیات نے آواز سنتی سر اٹھا کر دیکھا، زریان نہ جانے اس وقت یہاں کیسے آ گیا تھا۔ حیات اس وقت اکیلی بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ ارمش اور پروفیسر یعقوب کے بارے میں ابھی کچھ تھا غور طلب۔ آپ یہاں سوئے نہیں اب تک آپ؟ حیات نے اٹھتے ہوئے زریان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تھوڑا سا گھبرائی تھی زریان کو اس وقت یہاں دیکھ کر۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیا تمہیں برا لگا میرا یوں آنا؟ زریان کو حیات کے چہرے پر نظر آنے والی گھبراہٹ کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی حیات؟ زریان کو حیات کی بے چینی سے کھٹکا ہوا تھا دل میں۔ کیا کر رہی مطلب؟ حیات نے سنجیدگی ظاہر کی تھی۔ اب وہ پر اعتماد انداز میں زریان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ میرا اسٹڈی روم ہے، اور اسٹڈی رومز میں کیا کیا جاتا ہے زریان؟ حیات نے ترش لہجے میں جواب دیا تو زریان کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ اپنی شرمندگی کو وہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہ سکا تھا۔ کاش ارمش بھی تمہارے جیسے جواب اور مزاج والی ہوتی۔ وہ تو مجھے دیکھ کر ایسے ڈرتی جیسے میں کوئی دیو ہوں جو اسے اٹھانے آیا ہے۔ زریان نے یہ بات اچانک سے کہی تھی، وہ جیسے یہ بات دل میں اپنے آپ سے کہنا چاہتا تھا، مگر یہ جملے زبان سے ادا کر بیٹھا تھا۔ حیات کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میری بہن گھر نہیں ہے تو مجھے بہلانے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں آپ؟ حیات نے زریان پر طنز کیا تھا۔ وہ زریان کے جذبات کو جگانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ حیات بس کرو، میں نے ایسا بھی برا نہیں بولا، سوری تمہیں برا لگا ہو تو۔ زریان نے شرمندگی سے جواب دیا تھا۔ میری بہن یہاں نہیں ہے، اور آپ کیوں نہ ابا کو شکایت کر دوں؟ حیات نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہ زریان کے دل میں اپنے لیے جذبات کی آگ کو بھڑکانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ خاموشی سے مڑنے لگا تھا۔ زریان پہ اس تمام کوششوں کا کچھ اثر بھی ہوا ہے یا نہیں، اس کے لیے ضروری تھا زریان رکے۔ یہ شخص ایسے نہیں جا سکتا۔ حیات نے دل ہی دل میں سوچا، میری مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ یہ سوال حیات نے بنا سوچے سمجھے جذبات میں آ کر پوچھ ڈالا تھا۔ میرے لیے تو آپ کی مرضی بہت معنی رکھتی ہے، چاہے تو ابھی روکنے کا بول کر آزما لے۔ زریان نے آنکھوں میں شرارت لیے بولا تھا۔ حیات کا اتنا بولنا ہی کافی تھا اس کے لیے۔ میں تو خود سر بچی ہوں نا، یہی کہتے تھے نا میرے بارے میں آپ۔ اب کیسے حالات بدل گئے ہیں۔ آج حیات کے ہاتھ موقع لگا تھا۔ زریان کی ڈور حیات کے ہاتھ آ گئی تھی۔ وہ یہ بات جان گئی تھی۔ حوصلہ حیات، حوصلہ، ابھی تو شروعات ہے۔ حیات دل ہی دل میں خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اسے ارمش کا خیال بھی نہیں آ رہا تھا۔ ماموں یا کوئی اور اس کو پرواہ حیات کو نہیں رہی تھی۔ میری غلط فہمی؟ زریان نے حیات کو فوکس میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ اور جو میری ہنسی اڑتی تھی وہ میں نے تو اکیلے میں باتیں کہی تھی، اور آپ نے؟ حیات اداکاری کی داد خود ہی دے رہی تھی اپنے آپ کو۔ مان تو رہا ہوں غلطی، انسان ہوں، غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ معصوم شکل بنائے بول رہا تھا، جیسے سچ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوگا۔ دیکھ لیجئے گا کہیں یہ جملے بھی غلط نہ ہو۔ نبھانے کا وقت آئے تو آپ۔ حیات نے ادھوری بات کہہ کر بھرپور نگاہ ڈالی تھی زریان پر۔ وہ ایک فتح کی حیثیت سے زریان کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ خونخوار جانور اور بوسیدہ قبروں کو دیکھتے ہوئے ارمش تنگ آ چکی تھی۔ وہ تنہا کڑی اس سب سے بچنے کے لیے مدد کے لیے چیخ و پکار رہی تھی۔
ارمش کی حلق سے نکلنے والی چیخ نے خود ارمش کی اپنی نیند ختم کر دی تھی۔ وہ نہ جانے کب کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کتاب پڑھتی ہوئی لگی تھی۔ وہ اپنے حواس میں آتے آتے سمجھنے لگی تھی کہ یہ سب خواب تھا۔ دادی کی قبر میں شگاف اور وہ جانور، وہ سب خواب تھا۔ ارمش کانپ رہی تھی، اس کی سانسیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ امی کہاں چلی گئی ہیں آپ کی بیٹی تھک گئی ہے۔ اماں کہیں سے آ جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ مار دیا ہوتا اماں۔ ارمش رو رہی تھی، بے بسی کی انتہا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج بھی خواب میں اسے وہ سب کچھ چیزیں دکھائی دینے لگی تھی، مگر وہ کون تھا جو ارمش کو اپنی طرف آنے کے لیے چیخ چیخ کر بلا رہا تھا؟ اس کا چہرہ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے دھندلا سا گیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی پکار میں کتنا درد تھا۔ وہ ارمش کی جانب بڑھتے آگ کی پرواہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ خواب میں زریان بھی تو تھے۔ وہ جس گڑھے میں پھنسی ہوئی تھی، اس کے سامنے زریان بھی تو تھا۔ وہ تو اس جانب دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ اگرچہ یہ سب خواب تھا، مگر ارمش کو خواب میں بھی زریان کی بے رخی اور لاپرواہی برداشت نہ ہوئی تھی۔ وہ خوابوں کو ہمیشہ سے کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، مگر اب جب سے اسے یہ خوفناک خواب دکھائی دینے لگے تھے، وہ سہم کر آ گئی تھی۔ ارمش نے روتے روتے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر سے کرسی پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ قریب رکھے پانی کی گلاس کو پکڑنے میں بھی ارمش کو ہاتھ بڑھانا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود پاتال میں ہے اور کہکشاؤں سے ستارے توڑنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ارمش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا اور سانسیں بھی روک رہی تھی۔ گھبراہٹ میں ارمش نے نہ جانے آج کیوں خدا کا نام لیا تھا، اس خدا کا جسے وہ بھول بیٹھی تھی، جس سے اسے ہزاروں شکوے تھے۔ اللہ کا نام لیتی ہی جیسے ارمش کا پورا جسم ایک جھٹکے سے کرسی سے الگ ہوا تھا۔ بجلی کا کرنٹ لگنے سے بھی شدت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ارمش کو اپنے اندر بجلی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیسا احساس تھا؟ ارمش خود سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کچھ جلنے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے اٹھی اور کچن کی جانب چل دی کہ اگر چولہے پر کچھ جل رہا ہے تو وہ بند کر دے۔ چولہا بند تھا، جبکہ وہ بدبو بدتری جا رہی تھی۔ رضیہ کیا چل رہا ہے یہ؟ وہ رجو کو آواز دے رہی تھی، جو جانے کہاں مصروف تھی کہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ آئیے ارمش بی بی جی، دور سے کہیں رجو کی آواز آئی تھی۔ وہ اب تک کچن میں ناک کے آگے ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ بدبو تھی کہ زیادہ سے زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ یہ کیا جل رہا ہے؟ کس کی اتنی بدبو ہے؟ سانس بند ہو رہا ہے میرا، اس نے غصے سے رجو سے پوچھا تھا۔ وہ ایسی ہی ہو گئی تھی، چڑچڑی سی۔ بی بی جی کچھ بھی تو نہیں جل رہا، کوئی بدبو نہیں ہے یہاں۔ رجو نے اسے جواب دیتے ہوئے گورا تھا کہ کہیں ارمش پاگل تو نہیں ہے؟ یہاں کیسی بدبو؟ بدبو سے ارمش کا دم گھٹ رہا تھا اور رجو کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہے۔ ارمش حویلی کے ہوادار حصے کی جانب بھاگی۔ ارمش کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے، وہ گاؤں میں گھومنے جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اے لڑکی رک جا، تو قدیر کی بیٹی ارمش ہے نا؟ ارمش کے گھر سے نکلتی ایک عورت جو سر پہ گھاس کی گٹلی اٹھائی جا رہی تھی، ارمش کو دیکھتے اس کی طرف آئی تھی۔ ارمش جو پہلے ہی گھر سے بیزار ہو کر نکلی تھی، اب اس کی نئی مصیبت کو دیکھ کر ہکا بکا آ گئی تھی۔ وہ عورت جو شاید اسے حالات کے باعث عمر کم ہونے کے باوجود بھی بوڑھی لگ رہی تھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ بہت پر امید بھی تھی۔ جی لیکن آپ کون؟ ارمش حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما میں تیری ماسی، تو نہیں جانتی مجھے ہے نا؟ ہاں تو کیسے جانے گی؟ وہ عورت جیسے کوئی پاگل تھی، جیسے خود ہی اپنے الفاظ پہ یقین نہیں آیا تھا۔ تیرے تایا کا پتر تیرا شوہر بن گیا نا؟ اس عورت کے پوچھنے میں حیران بھی تھی اور الگ سی مایوسی بھی۔ نہیں لیکن کیوں؟ ارمش ہونفو کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کیا تھا اس کی شادی ہونے یا نہ ہونے سے؟ آگ میں جلو گی، نفرت کی آگ، سب راکھ ہو جائے گا، بربادی۔ وہ عورت ارمش کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ ارمش کے چہرے پہ پریشانی دیکھ سکتی تھی۔ ارمش اس سب سے انجان تھی جو کچھ ہوا تھا، سب کے بارے میں کبھی بات جو نہ ہوئی تھی۔ ارمش کی ماں کے خلاف دادی نے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کیے رکھی تھی۔ اپنی بڑی بہو کے دل میں چھوٹی بہو کے لیے کدورت ڈالنے کا یہ گناہ ان کے بیٹوں کی زندگیوں سے خوشیوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے دور لے گیا تھا۔ لگائی بجائی کرنے کے ساتھ ساتھ ارمش کی ماں پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔
زریان کی ماں جو بچے کو جنم دینے والی تھی اس بات کو سوچ سوچ کر ذہنی طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنے دیور کی بیوی سے وہ اندر ہی اندر نفرت کرتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی خوشیاں اجاڑنے کا قصوروار وہ اپنی دیورانی کو سمجھتی تھی۔ زریان جس کی پرورش اس عورت کے ہاتھوں میں ہوئی تھی جو اس وقت طواف کر رہی تھی ارمشکا، جس نے زریان کے دل میں اس کے چچا اور اس گھرانے کی نفرت ڈالنے اور اسے پروان چڑھانے میں کوئی کمی نہ رہنے دی تھی۔ اسے مرحومہ مالکن سے وفاداری کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ زریان پر بھر دیا تھا۔ نفرت انتقام لینے کا وہ جذبہ آج بھی زریان میں تھا، لیکن اسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پیارے دوستو، کہانی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ کہانی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔